अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज के हम इस वीडियो में सुलासी मज़ीद फ़ी के अफ़आल और बाब पहचानने का तरीका सीखेंगे। सुलासी मज़ीद फ़ी उसे कहते हैं जिसमें तीन हरफ असली भी हों, तीन हरफ असली हों और साथ साथ कम अज़ कम कोई है एक हरफ ज़ायद हो। तो सुलासी मुजर्रद के जिसमें सिर्फ तीन हरफ हों, कोई ज़ायद ना हो, उसके 6 बाब थे, हमने पिछली वीडियो में उसको सुना। और सुलासी मज़ीद फ़ी जिसमें तीन हरफ असली हों और साथ कोई ज़ायद भी हो, तो इसके 12 अबवाब हैं और इन 12 अबवाब को मैंने 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। तो पहले कैटेगरी में 3 बाब रखे हैं मैंने, दूसरी कैटेगरी में 5 बाब रखे हैं और तीसरी कैटेगरी में 4 बाब हैं। तो ये टोटल 12 अबवाब हैं ये सुलासी मज़ीद फ़ी के। अब हम इनको समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, सुलासी मज़ीद फ़ी जो अफ़आल है वो सुलासी मुजर्रद के अफ़आल से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम समझते हैं। इस साइड पे मैंने लिखा है हरूफ ज़ायदा 10 हैं, हरूफ ज़ायदा 10 हैं, ये लिखा हुआ है और इनका मजमुआ लिख दिया अल यौमा तंसाहु, हमज़ा लाम या वाव मीम ता नून सीन अलिफ हा, ये हरूफ ज़ायदा हैं। तो इन्हीं हरूफ ज़ायदा में से 1 या 2 या 3 हरूफ हम सुलासी मुजर्रद के अफ़आल पर बढ़ाएंगे तो वो सुलासी मज़ीद फ़ी बन जाएगा। देखिए, मिसाल के तौर पे कोई सा भी फ़ेल ले लें। मैंने फ़ेल लिया है दाराबा, दाराबा ये सुलासी मुजर्रद है कि 3 हरफ असली हैं, कोई भी हरफ ज़ायद नहीं है। ये देखें 3 हैं और ये आपको मालूम होगा कि 3 हरफ वाला जो लफ्ज़ होता है तो सरफ़ी क्या कहते हैं, पहले को फ़ा कलमा कहते हैं, दूसरे को आइन कलमा और तीसरे को लाम कलमा। तो इसका ये द्वाद ये फ़ा कलमा है, ये रा आइन कलमा है और बा लाम कलमा है। तो अब हम ये सुलासी मुजर्रद है, अब हम इसको सुलासी मज़ीद फ़ी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अल यौमा तंसा जो हरूफ ज़ायदा है इसमें से हम हमज़ा उठाते हैं, ये हमज़ा है और इसको फ़ा कलमा से पहले लगाते हैं और फ़ा कलमा को कर देते हैं साकिन, तो ये हो जाएगा अदराबा। तो जब अदराबा हो गया ये बाब इफ़आल की फ़ेल माज़ी बन गई। तो बाब इफ़आल की अलामत ये है, पहचान ये है कि उसकी फ़ा कलमा से पहले हमज़ा होता है। तो देखिए ये फ़ा कलमा से पहले हमज़ा। इसी तरह अगर सामिया है और इसको हम बाब इफ़आल पर लेके जाना चाहते हैं तो फ़ा कलमा ये सीन है, इससे पहले हमज़ा लगाएंगे, फ़ा कलमा को साकिन करेंगे तो और आइन कलमा को फ़तह दे देंगे तो अस्मा हो जाएगा। और इसी तरह कारोमा से अकरमा, तो फ़ा कलमा से पहले हमज़ा लगाना हमज़ा लगा दें, एक अरब बढ़ा दें तो ये बाब इफ़आल की फ़ेल माज़ी बन जाती है। तो ये हो गया बाब इफ़आल। अब आते हैं बाब तफ़ईल की तरफ और बाब तफ़ईल में भी सिर्फ एक हरफ को बढ़ाया जाता है। ये हम उसी पोजीशन पे ले आते हैं दाराबा, ये बिल्कुल सुलासी मुजर्रद का है दाराबा। हम इसको एक हरफ बढ़ाकर सुलासी मज़ीद फ़ी में बाब तफ़ईल में ले जाएंगे और वो क्यों, कैसे, यूँ यहाँ से कोई हरफ नहीं उठाएंगे बल्कि जो भी आइन कलमा है उसी को मुशद्दद कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो दर्रबा ये बाब तफ़ईल की फ़ेल माज़ी बन गई। तो बाब तफ़ईल की अलामत यह है कि उसका जो आइन कलमा होता है तो वो मुशद्दद होता है। तो देखिए ये आइन कलमा मुशद्दद है तो ये बाब तफ़ईल हो गया। अब इसी तरह ये दोबारा दाराबा है। अब हम इसको बाब मुफ़ाला समझते हैं। बाब मुफ़ाला में क्या करना होता है कि यहाँ से आप अलिफ़ उठाएं, ये अलिफ़ है अलिफ़ उठाएं और इसको फ़ा कलमा के बाद लगाएं। फ़ा कलमा द्वाद है तो इसके बाद हम अलिफ़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्वाराबा। ये बाब मुफ़ाला की फ़ेल माज़ी बन गई, द्वाराबा। तो बाब मुफ़ाला की फ़ेल माज़ी कैसे होती है कि फ़ा कलमा के बाद अलिफ़ ज़ायद होता है एक हरफ। तो देखा यहाँ से हमने अलिफ़ उठाया, यहाँ द्वाराबा बना दिया, दाराबा था द्वाराबा, ये बाब मुफ़ाला की फ़ेल माज़ी बन गई। तो ये 3 जो बाब हैं इनमें सिर्फ हमने एक हरफ ज़्यादा किया और ये जो बीच वाली कैटेगरी है ना, तो इसमें क्या हुआ है कि सुलासी मुजर्रद पर 2 हरफ ज़्यादा है और इनके अंदर इनमें क्या है कि सुलासी मुजर्रद में 3 हरफ ज़्यादा किए हुए हैं। अब आते हैं इसको अपनी पोजीशन पर सुलासी मुजर्रद पर ले आते हैं तो ये बन गया दाराबा। ये दाराबा सुलासी मुजर्रद है। अब हम आते हैं बाब इफ्तिआल की तरफ। तो बाब इफ्तिआल में आप देख सकते हैं फ़ा कलमा से पहले हमज़ा है और फ़ा कलमा के बाद ता है। यही काम हमने यहाँ करना है।
یہ فا کلمہ ہے ضاد، اس سے پہلے ہم نے حمزہ لگانا ہے اور حمزہ مکسور لگائیں گے، اور فا کلمہ کو ساکن کر کے اور فا کلمہ کے بعد تا لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا عید و تارابا، عید و تارابا۔ تو فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا، یہ اگر لگا دیں تو باب افتعال کی فعل ماضی بن جاتی ہے، تو عید و تارابا ید و تاریبو، تو یہ باب افتعال کی فعل ماضی بن گئی۔ تو باب افتعال کی علامت کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا، یہ باب افتعال کی ہے۔ اب اس کو مٹاتے ہیں اور آتے ہیں انفعال کی طرف۔ انفعال میں دیکھیں کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور نون ہے، یہی ہم نے فا کلمہ سے پہلے لگانا ہے، فا کلمہ سے پہلے ہم نے حمزہ اور نون دونوں لگانے ہیں۔ ان داربا، ان داربا، یہ ہو گیا باب انفعال کی فعل ماضی ہوگی۔ تو باب انفعال کی علامت کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور نون ہوتا ہے، 2 حرف زائد ہوتے ہیں، ان سب میں 2 حروف زیادہ ہے، ان سب میں 1 حرف زائد ہے، اور ان سب میں 3 حروف زائد ہے۔ اب ہم اس کو مٹاتے ہیں، اپنی اصلی حالت میں لاتے ہیں اور باب افعلال بناتے ہیں۔ افعلال، افعلال میں آپ دیکھ سکتے ہیں فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہے، اور یہ جو لام کلمہ اس کا ڈبل ہے، لام کلمہ، یہی کام ہم کریں گے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگائیں گے اور فا کلمہ ساکن کر دیں اور لام کلمے کو ڈبل کر دیں گے، یہ با لام کلمہ اس کو ڈبل، اد ربا، احمرا، اد ربا، اسمع، تو یہ بن گیا باب افعلال۔ تو باب افعلال کی پہچان کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہوتا ہے اور لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، اس پہ شد ہوتی ہے، یعنی لام کلمہ ڈبل ہوتا ہے، تو یہ باب افعلال بن گیا۔ اب آتے ہیں تفاعل کی طرف۔ تو باب تفاعل کیا ہوگا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد، فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد، یہی کام ہم یہاں کریں گے۔ یہ فا کلمہ، اس سے پہلے تا لگائیں گے، اور عین کلمہ یہ را ہے نا، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام، تو اس را کلمہ کو ہم مشدد کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے، تو 2 حروف زائد ہوئے، ایک تا اور ایک را، را 2 ہیں، ایک را اور ایک تا، یہ زائد ہے تو 2 حروف زیادہ ہو گئے، تدربا بن گیا، تقبلا، تدربا، تسمع، تنصر۔ تو یوں آپ کسی کا بھی فعل ثلاثی مجرد کے کسی بھی فعل کو فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد کر کے باب تفاعل پر لے کر جا سکتے ہیں۔ تو باب تفاعل میں بھی 2 حروف زائد ہوتے ہیں، فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد۔ اب آتے ہیں تفاعل کی طرف۔ تفاعل میں آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی 2 حروف زیادہ ہیں، فا کلمہ سے پہلے تا ہے اور فا کلمہ کے بعد الف، ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ یہ فا کلمہ، اس سے پہلے ہم نے تا لگا دی اور فا کلمہ کے بعد ہم نے الف لگانا ہے، یہ الف لگا دیا، فا کلمہ یہ تھا، الف لگا دیا، تضاربا، یہ بن گیا باب تفاعل کی فعل ماضی، تضاربا۔ تو تفاعل، 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 تو اس میں بھی 2 حرف زیاد ہوتے ہیں، فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف۔ تو یہ بیچ والی کیٹیگری تھی، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے فعل پر 2 حروف زیادہ کیے ہوتے ہیں، تو 2 حروف زیادہ، ان جو کیٹیگری ہے اس میں ثلاثی مجرد پر 2 حروف زیادہ ہوتے ہیں، ان میں 1 اور ان میں 3 ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوبارہ اس تیسری کیٹیگری کی طرف، یہ ضاربہ ہے۔ اب ہم اس کو باب استفعال بنانا ہے، تو اب اس میں 3 حرف زیادہ کریں گے، اس میں ہم نے 1 حرف زیادہ کیا تھا، اس میں 2، اس میں 3۔ یہاں سے حمزہ، سین اور تا، ٹھیک ہے، یہ سین ہے، حمزہ، سین اور تا، یہ اٹھائیں گے، یہ دیکھیں فا کلمہ سے پہلے حمزہ، سین اور تا ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، سین، تا لگا دیں گے، حمزہ لگ گیا، سین بھی لگ گئی، تا بھی لگ گئی، اس تاد رابا، اس تد رابا، یہ بن گیا باب استفعال کی فعل ماضی۔ کیا کیا ہم نے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ، سین، تا لگایا، 3 حروف زیادہ کیے فا کلمہ سے پہلے، حمزہ، سین، تا ترتیب سے، تو اس تضربا بن گیا۔ ناصرہ سے پہلے حمزہ، سین، تا لگایا، استنصرہ، باب استفعال کی ماضی بن جائے گی۔ فاتحہ سے پہلے استفتحہ، اسی طرح شاربہ سے پہلے استشربہ، اسی طرح آپ عالمہ سے پہلے استعلمہ۔ تو کسی بھی فعل ماضی سے پہلے آپ 3 حروف یہ والے حمزہ، سین، تا بڑھائیں گے تو باب استفعال کی فعل ماضی بن جائے گی۔ اب آتے ہیں افعلال کی طرف۔ تو افعلال میں کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہے، تو فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگائیں گے اور فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، اور عین کلمہ کے بعد الف لگائیں گے۔ یہ عین کلمہ، یہاں پر الف یا سے بدلا ہوا ہے، تو یہ یا دراصل الف ہے، تو ہم عین کلمہ کون سا ہے؟ عین کلمہ یہ ہے، تو عین کلمہ کے بعد ہم کیا لگائیں گے؟ الف لگائیں گے،
الف لگا دیا، یہ دیکھیں تو 2 حرف بڑھ گئے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد الف، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد الف، اور تیسرا حرف یہ ہے کہ ہم با کو جو لام کلمہ ہے اس کو مشدد کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا اضراب، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد الف اور لام کلمہ کو پر شد لگانی ہے، لام کلمہ دگنا کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا باب افعیلال، تو اضراب، اسی طرح ادہام، آپ دیکھ سکتے ہیں ادہام، فا کلمہ سے پہ حمزہ ہے، عین کلمہ کے بعد الف اور لام کلمہ مشدد ہے، تو یہ بن جائے گا باب افعیلال۔ اب آتے ہیں باب افعیال کی طرف، اس میں کیا ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ ڈبل ہے اور بیچ میں یا ہے، تو ہم نے یہ یا واو سے بدلی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، مثلا داربا ہے، ہم کیا کریں گے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا حمزہ، اب عین کلمہ اس میں ڈبل ہے تو ہم بھی عین کلمہ ڈبل کر دیں گے، اور عین کلمہ ڈبل کیسے کریں گے، یہ را ہے تو ایک اور را لگا دیں گے، عین کلمہ ڈبل ہو گیا اور ان دونوں کے بیچ میں واو لگائیں گے، اضرابا، یہ بن گئی باب افعیال، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کو ڈبل کر کے بیچ میں واو زائد کرنی ہے، تو اضرابا بن گیا، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کو ڈبل کرنا ہے اور ان کے بیچ میں واو لگانی ہے، تو عین کلمہ ہم نے ڈبل کیا، 2 را ہو گئے، بیچ میں واو لگا دی، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، تو یہ کتنے حروف ہوئے، 3 حرف زیادہ ہو گئے، ایک یہ حمزہ اور ایک یہ را ہم نے زائد کیا اور ایک واو، تو یہ 3 حروف زیادہ ہو گئے افعیال میں۔ اب آتے ہیں افعوال کی طرف، افعوال میں کیا ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو اور پھر اس کو مشدد کرنا ہے، تو 3 ہے، 3 حرف زائد ہو گئے، داربا ہے، یہ دیکھیں داربا، فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگائیں گے، فا کلمہ ساکن ہو جائے گا، اور عین کلمہ کے بعد واو لگائیں گے، عین کلمہ کے بعد واو لگا دی، یہ را عین کلمہ ہے تو کیا اس کو مشدد کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا اضربا، اضربا، افعوالا، تو یہ بن جائے گی باب افعوال کی فعل ماضی، فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد لگائیں گے، تو واو مشدد، یہ 2 حروف یہ ہو گئے، یہ ایک یہ ہو گیا، 3 حرف زائد ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی ثلاثی مجرد کے افعال ہیں ان سے ہی ثلاثی مزید کی فعل کے افعال بنتے ہیں، تو کیا ایک حرف زیادہ ہو تو باب افعال ہوتا ہے، اس کیٹیگری والے ہوتے ہیں، 2 حرف زیادہ ہوں تو یہ والے ہوتے ہیں 3 حروف زیادہ، یعنی کہ افعال تفعیل مفعلہ میں ثلاثی مجرد پر 1 حرف زیادہ ہوتا ہے، افتعال انفعال ان بابوں میں ثلاثی مجرد پر 2 حروف زیادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بابوں میں ثلاثی مجرد پر 3 حروف زیادہ کیے ہوتے ہیں، تو یہ باب بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو پہلی کیٹیگری ہے نا افعال تفعیل مفعلہ، ان کی جو جب آپ فعل ماضی سے مضارع بنائیں گے تو علامت مضارع پہ ضمہ لگانا پڑے گا، ان تینوں کی، افعال تفعیل مفعلہ تینوں کی، مثلا اکرمہ ہے تو جب آپ شروع میں علامت مضارع یا لگائیں گے تو مضموم لگائیں گے یکرمو، اسی طرح تفعیل کی صرفہ ہے، شروع میں علامت مضارع یا لگائیں گے تو مضموم لگائیں گے یصرفو، اسی طرح مفعلہ میں بھی قابلہ یقابلو، تو علامت مضارع جو لگائیں مضموم لگائیں گے، باقی سب میں علامت مضارع مفتوح لگائیں گے، یہ چیز ذہن میں رہے۔ اور دوسری چیز ان میں فرق یہ ہوگا کہ علامت مضارع مضموم تو ہوگی تو اس کو مجہول نہیں سمجھنا، تو مجہول کون ہوگا، ان کی معروف کے اندر علامت مضارع پر ضمہ بھی ہوگا اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوگا معروف میں، اور مجہول میں صرف عین کلمہ پہ فتح ہوگا، علامت مضارع تو پہلے مضموم ہے، تو ان تینوں کے اندر یہ ہوگا اور باقی سب کے اندر علامت مضارع مفتوح ہوگی۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف، طریقہ بتا دیں، آپ کے پاس مثال کے طور پہ آ جاتا ہے انعمتا، سورہ فاتحہ میں ہے انعمتا، کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ انعمتا یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا صیغہ انعمتا، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، یہ دیکھیں انعمتا ہے، یہ جو تا ہے یہ تا یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، اگر آپ کو ضمیروں کی پہچان نہیں ہے تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ضمیروں کی پہچان وہ آپ دیکھیں، اور اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل وہ میں نے اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کون سا باب ہے وغیرہ، یہ کیا اصل صیغہ ہے، تو آپ کیا کریں، سب سے پہلے اس کی تا کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ تا ضمیر ہے،
تو ضمیر حروف اصلی و زائد میں نہیں آتی، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تا ہٹا دی، اب دیکھیں کتنے حرف بچے، 1 2 3 4، 4 حرف بچے، تو اس کا مطلب 3 حرف زائد ہیں اور 3 حرف اصلی ہیں اور 1 حرف زائد ہے، تو 3 حرف یہ اصلی ہیں اور 1 حرف زائد ہے، اور یہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ زائد ہے، اور فا کلمہ سے پہلے جو حمزہ ہوتا ہے وہ باب افعال میں ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اس میں 3 کیونکہ اس میں 4 حروف ہیں تو 3 اصلی ہو گئے، 1 زائد ہے، تو اس کا باب آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے، کیونکہ 1 حرف زائد وہ ان میں ہوگا، اس میں اور اس میں تلاش نہیں کرنا، کیونکہ اس میں 2 حرف زیادہ ہوتے ہیں، اس میں 3 حرف، تو اس کا باب آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے۔ آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہو تو باب افعال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے آتا ہے صیغہ آتا ہے صرفتم، یہ دیکھیں صرفتم، یہ آپ کے پاس صیغہ آتا ہے صرفتم۔ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ باب کون سا ہے، یہ صیغہ کیا، آپ سب سے پہلے کہ یہ تم ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، آپ اس کو ہٹائیں، اس کو ہٹایا، اب دیکھیں کتنے حروف بچے، صاد ڈبل را، 1 2 3 4، کیونکہ یہ 2 حروف ہے نا، شد ہے، 2 حروف ہے، 1 2 3 4، 4 حرف بچے، تو اس کا مطلب 3 حرف اصلی ہیں، 1 زائد ہے، اور وہ کیا ہے، 1 را زائد ہے، 1 را اصلی ہے، 1 را زائد ہے، اور عین کلمہ مشدد ہے نا، تو اب چونکہ اس میں 1 حرف زائد ہے تو وہ آپ کو باب یہاں سے ملے گا، یہاں سے یا یہاں سے نہیں ملے گا، یہاں سے ملے گا، اور عین کلمہ مشدد کس کا ہوتا ہے، باب تفعیل کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یوں آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا باب تفعیل ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے آتا ہے کہ قابلتی کون سا صیغہ ہے، قابلتی، یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ ضمیر ہٹائیں گے، ضمیر ہٹا دی، اب دیکھیں کتنے حروف بچے، 1 2 3 4، 4 حرف بچے، 3 اصلی ہیں، 1 زائد ہے، تو اس کا باب بھی وہاں سے ملے گا، اور وہ کون سا باب ہے جس کے فا کلمہ کے بعد الف ہوتا ہے، وہ باب مفعلہ ہے، یہ دیکھیں فا کلمہ کے بعد الف ہے، تو لہٰذا یہ باب مفعلہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ باقیوں میں بھی کر سکتے ہیں، میں فار ایگزامپل اس میں ایک چیز لکھتا ہوں، مثال کے طور پہ رب اجعلنی میں آیا ہے ربنا تقبل، تقبل آیا، تو یہاں ہم تقبل لکھتے ہیں، تقبل، اب اس میں آگے کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہٹانا، دیکھیں اس کے حروف گننے، آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا باب ہے، آپ سب سے پہلے حروف گنیں، 1 2 3 4 5، 5 حروف ہے اس کے، اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں لگی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہٹانا، 5 حروف اس کے ہیں، تو اس کا مطلب 3 حروف اصلی ہیں، 2 حروف زائد ہیں، 3 حروف اصلی ہیں، کیونکہ حروف اصلی 3 ہی ہوتے ہیں ثلاثی میں، اور 3 حروف اصلی ہیں، 2 زائد ہیں، تو اب دیکھنا ہے زائد کون کون سے ہے، ایک تو فا کلمہ سے پہلے تا ہے، اور ایک یہ عین کلمہ مشدد ہے، تو ایک با ہے اور ایک تا، اور وہ کون سا باب ہے کہ وہ کون سی کیٹیگری ہے اس میں جس میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں، تو اس کا باب آپ کو یہاں سے ملے گا، کیونکہ اس کیٹیگری میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کس کا ہوتا ہے، تو یہ ہے، یہ دیکھیں فا کلمہ سے پہلے تا ہے اور عین کلمہ مشدد، تو یہ باب تفاعل ہے، یہ باب تفاعل کا امر ہے، تو یوں آپ بآسانی صیغہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اخشو شانہ کون سا صیغہ ہے، اخشو شانہ پہلا صیغہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے حروف گننے ہیں، 1 2 3 4 5 6 حروف ہیں، تو اس کا مطلب 3 حروف اصلی ہیں اور 3 حروف زائد ہیں، اور جس میں 3 حروف زائد ہوں وہ یہ والی کیٹیگری ہے، ان میں 3 حروف زائد ہو، تو اس کا باب آپ کو اس کیٹیگری میں ملے گا، اس میں یا اس میں نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں 1 حرف زائد ہوتا ہے، اس میں 2 حرف زائد ہو، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا باب کون سا ہے، تو دیکھیں یہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہے، اور عین کلمہ یہ ڈبل مرتبہ ہے، بیچ میں واو ہے، عین کلمہ ڈبل ہے اور بیچ میں واو ہے، تو یہ دیکھو فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ ڈبل ہے اور بیچ میں واو، یہاں سے واو، یہاں پہ واو یا سے بدلی ہوئی ہے، تو اس طرح آپ بآسانی صیغہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز کا خیال رہے کہ جب آپ ان کی مضارع میں تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، ان 4 باب کو چھوڑ کے، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، ان چاروں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی فعل ہیں
جب آپ ان کی مضارع دیکھیں گے مثال کے طور پہ یس تن سیرو، کوئی آپ سے پوچھتا ہے یس تن سیرو کون سا صیغہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے چونکہ یا علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دینا ہے، یا علامت مضارع ہٹ گئی. اب کتنے حرف بچے؟ 1 سین 1 تا 2 نون 3 4 5 حرف بچے ہیں. اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ماضی میں حمزہ ہے یا نہیں، اگر ماضی میں اس کی حمزہ ہے تو اس کو بھی شمار کرنا ہے، تو اس کی ماضی میں اس تنسرہ میں حمزہ ہے تو اب حمزہ بھی شمار کریں گے. تو ایک حمزہ ہے جو علامت مضارع کی وجہ سے گر گیا، تو حمزہ سین تا نون صاد را 6 حرف ہیں، 3 حرف اصلی ہیں، 3 حرف زائد ہیں، اور یہ اس کا آپ کو باب ادھر سے ملے گا اور وہ باب استفعال ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 4 بابوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی باب ہیں جب ان کی مضارع بنتی ہے اور شروع میں علامت مضارع لگتی ہے تو حمزہ گر جاتا ہے، تو آپ نے حروف گنتے وقت اس حمزہ کو بھی شمار کرنا ہے جو گر گیا ہے، تبھی آپ صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں گے. تو یہ تھا ثلاثی مزید فی کے باب پہچاننے کا طریقہ. آج کے لیے اتنا ہی.